बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शैतान की बीवी कैसे पैदा हुई? लिहाजा नाजरीन, आज की इस वीडियो में शैतान का मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि शैतान की बीवी को कैसे पैदा किया गया और शैतान की शादी किस तरह से हुई और एक दिन में शैतान के कितने बच्चे पैदा होते हैं। आज की ये वीडियो कुरान व हदीस से मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि बदबख्त और लानती करार दिए जाने से पहले शैतान खूबसूरत, हसीन, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार मलाइका का सरदार था और इसको फरिश्तों ने एक ख़ास मुकाम हासिल था। लेकिन जब शैतान मरदूद ने अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह पाक ने इसको मरदूद करार देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान को अल्लाह पाक ने आग के शोले से पैदा किया। इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्तों का सरदार बनने से पहले 40,000 साल तक जन्नत के खजाने का निगरान रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को आवाज़ सुनाता रहा, 30,000 साल तक मुकर्रबीन फरिश्तों जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वगैरह का सरदार रहा। 1000 साल तक सूरज चाँद से ज़्यादा रोशन चेहरे वाले अल्लाह पाक के मखसूस फरिश्तों का सरदार रहा। 14,000 साल तक अर्श का तवाइफ करता रहा। पहले आसमान से इसका नाम आबिद, दूसरे में जाहिद, तीसरे में आरफ, चौथे में वली, पाँचवें में तकी, छठे में खनान और सातवें में आसमान में इज़ाज़ील था। अब लोहे मजबूत में इसका नाम इब्लीस यानी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद रखा हुआ था और ये अपने अंजाम से बेखबर था। जब अल्लाह पाक ने इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो कहने लगा, ए अल्लाह, तूने इसे मुझ पर फजीलत दे दी, हालांकि मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से और इसे मिट्टी से पैदा किया है। मैं आग का हूँ, होकर इस मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा करूँ? तो रब करीम ने फरमाया, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इस लाइन शैतान ने तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया। तो फरिश्तों ने अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने के लिए दूसरा सजदा शुक्राने के तौर पर किया, लेकिन शैतान उनसे बेताल्लुक़ खड़ा रहा और इसे अपने इस फाइल पर कोई अफसोस ना हुआ। तो इसके तकब्बुर करने की वजह से अल्लाह पाक ने हमेशा के लिए इसे अपनी बारगाह से मरदूद करार देकर निकाल दिया और इसकी सूरत मुंसहिक कर दी। खंजीर की तरह लटका हुआ मुंह, सर ऊँट के सर की तरह सीना, बड़े ऊँट की लोहान जैसा चेहरा, इसे जैसे बंदर का चेहरे, आंखें खड़ी, नथने हंजाम के कोजे जैसे, खुले हुए ऊँट बैल के होंठों की तरह लटके हुए दांत खंजीर की तरह निकले हुए और दाढ़ी में सिर्फ 7 बाल। इसी सूरत में इसे जन्नत से नीचे फेंक दिया गया और क़यामत तक के लिए लानत का मुस्तहिक बना दिया गया और तब तक ये इब्लीस लाइन मरदूद और शैतान के नाम से मशहूर हो गया। और नाजरीन, जब अल्लाह पाक ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि तूने मुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया, अब मेरे लिए कोई घर भी मुख्तसर फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तेरा घर अमाम है, यानी कि बैतुल खा। तो इसके बाद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए कोई बैठक भी मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बाजार और रास्ते तेरी बैठक है। इसके बाद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ मुकर्रर कर दे। तो
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرا کھانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نشہ اور چیز تیرا مشروب ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا کوئی طریقہ بھی بتا دے کہ میں کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناچ گانے اور بجانے ہی تیری بلانے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گندے اشعار ہی تیری کتاب ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے لیے کوئی کلام بھی مختصر فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ ہے تیرا کلام ہے۔ اور اس کے بعد شیطان نے عرض کیا یا رب العالمین میرا جال بھی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عورت تیرا جال ہے۔ تو جی ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ شیطان کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کی زوجہ کو پیدا کرنا چاہا تو شیطان پر غصے کا انکار کیا، اور شیطان شدید غصے کی حالت میں آ گیا، اور شیطان مردود سے اس غصے کی وجہ سے ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی۔ اس چنگاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا۔ ابلیس کی بیوی کا نام تورتبا بتایا گیا ہے۔ اور شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کی نسل کس طرح بڑھتی ہے اور ایک دن کے اندر کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس شیطان مردود کی نسل 2 طرح سے بڑھتی ہے۔ نمبر ایک کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوڑے پیدا کیے جاتے ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطینوں کے اندر شیطان جن اور شیطان جنری کے ملاپ سے جنات اور شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے شیطانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اور نمبر 2 کچھ شیاطین ایسے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دائیں ران میں مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور ان کی بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس طرح جب شیطان نے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہی ساتھ ملاپ کے اندر داخل کیا تو اس سے 5 انڈے نکلے، جن میں سے شیطان جن اور شیطان جنریوں پیدا ہوئیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس شیطان کی شرمگاہ سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے میں سے بہت سارے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 5 یا 3 یا 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اسی طرح جنات کا باپ الجان جن ہے، اور تمام شیاطین کا باپ شیطان ابلیس ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات اور شیاطین میں فرق ہے۔ جنات میں سے کچھ گروہ مسلمان بھی ہیں، جبکہ بقیہ شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، اور جنات کو موت بھی آتی ہے اور وہ اپنے وقت پر موت ذائقہ چکھتے ہیں، جبکہ تمام شیاطین مردود سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی مریں گے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت دے گا تو اس کے ساتھ ہی تمام شیاطین بھی مر جائیں گے۔
تو ناظرین یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ بہت سی روایات میں شیطان کے 5 مشہور بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمورہ ہے اور اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام ہے صبر ہے، جو لوگوں کے درمیان فتن و فساد پھیلاتا ہے اور مصائب کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام اور ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان مردود نے یہ لگائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت یا نیکی کرتا ہے تو یہ شیطان اس مسلمان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ریاکاری کی وجہ سے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان نے لگائی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑواتا ہے۔ اور شیطان کے 5ویں بڑے بیٹے کا نام دامس ہے اور یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ بلکہ شیطان کی مشہور اولادوں کے علاوہ بھی کچھ اولادیں ہیں جیسا کہ لاکی، سلیحان، یہ دونوں وضو اور نماز میں مامور ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وفاف یہ لڑکا صحرا پروار ہے، صحرا میں شیطانیت پھیلاتا ہے۔ ظالم بور یہ بازاروں پر مامور ہے، جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ بصرے مصیبت زردہ لوگوں کو جہالت کے کام، نوح تام، گریبان چاک کرنا، چہرے کو نوچنے، منہ پر چانٹے مارنے کی ترکیب دیتا ہے۔ ابلیس یہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے پر محمود تھا۔ ناظرین ان شیاطین کے علاوہ شیاطین کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کے چیلے بے انتہا جو ہر روز انسانوں کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شیطان انسان کو ذرا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شراب نوشی کے اندر، تو کوئی شیطان کی کسی طلاق دلوا کر اس کا گھر برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیاطین کے اکسانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان تمام شیاطین میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں شیطان کا گھر کہاں ہے اور شیطان کہاں پر رہتا ہے اور یہ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ ناظرین شیاطین میں سے شیاطین ابلیس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش سمندر پر ہے اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور بقیہ شیاطین آ کر اس شیطان ابلیس کو روزانہ کی اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گناہ کیا ہے، آج ہم نے لوگوں کو فلاں فلاں گناہ کے اندر مبتلا کیا۔ بلکہ ناظرین قرآن میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ چیلنج دیا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر کے دم لوں گا، خدا کی مرضی کے راستے پر چلنے کی بجائے اس کی نافرمانی کے راستے پر چلاؤں گا۔ جس ہستی نے یہ چیلنج اپنی بربادی کی قیمت پر کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد پر جانے کے لیے تیار رہے گی۔ یہی کچھ شیطان
اس کی ہمیشہ کیا ہے ذریت اور اولاد نے تاریخ میں، لیکن ناظرین شیطان کا اختیار صرف وسوسہ انگریزی تک محدود ہے، اس لیے وہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر موجود اپنے دوست انہی ہمارے نفسانی تقاضوں، نفسانی کمزوریوں اور انسانی ضعف کو استعمال کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی ان کمزوریوں کو سمجھ لیں تو ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈے سمجھنا اور ان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے شیطان کے متعلق سنا کہ یہ کتنا بڑا عبادت گزار علم والا، لیکن اس کو ایک گناہ کی وجہ سے بارگاہ الہی سے مردود قرار دے کر نکال دیا گیا، اور وہ گناہ ہے تکبر۔ یہاں بس یہ بات یاد رکھیں کہ تکبر شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے یہ لوگوں سے اپنی دشمنی ظاہر کرتا اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو اللہ پاک کی ناراضگی کڑے میں دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تکبر ہلاکت خزیر عادت ہے۔ تکبر کرنے والے اللہ پاک کو ناپسندیدہ بندے ہیں۔ تکبر کرنے والے بد نصیبوں کے دلوں پر اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے بچائے، اور ہمیشہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔